बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। इन लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम आ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक जिन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया है यकसा हैं उनके लिए, चाहे आप उन्हें डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन लज़ीना कफ़रू, यानी जो लोग हक को छुपा लेने और पोशीदा करने के आदी हैं, अल्लाह ने उनकी किस्मत में लिख दिया है वो आप पर ईमान नहीं लाएंगे। आपका उन्हें डराना या ना डराना बराबर है। जैसे एक दूसरी आयत में इरशाद फरमाया हक़्क़त अलैहिम कालिमातु रब्बिका से लेकर यराबुल अज़ाब अल अलीम सूरह यूनुस। बेशक वो लोग कि साबित हो चुकी जिन पर आपके रब की बात, वो ईमान नहीं लाएंगे अगरचे आ जाएं उनके पास सारी निशानियां, जब तक कि वो ना देख लें दर्दनाक अज़ाब। ऐसे ही सरकश अहले किताब की निस्बत फरमाया वला इन आतैतल लज़ीना ऊतुल किताबा बिकुल्लि आयातिम मा ताबिउ किबलतक सूरह बकरा। और अगरचे आप ले आए अहले किताब के पास हर एक दलील, फिर भी नहीं पैरवी करेंगे आपके किबला की, यानी अल्लाह ताला जिसकी किस्मत में बदबख्ती लिख दे वो सादतमंद नहीं हो सकता, और वो जिसे गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर अफसोस करते हुए अपनी जान ना घुलाएं। आप पैगाम रिसालत उन तक पहुँचा दीजिए। जो इस दावत को कबूल कर ले उसे हज़ व अफ़र नसीब होगा, और जो पीठ फेर ले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर गमगीन न हो। फ़इन्नमा अलैकल बलागु व अलैनल हिसाब इन्नमा अंत नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील सूरह राद। सो आप पर सिर्फ तबलीग फ़र्ज़ है और ये हमारे ज़िम्मे है कि उनसे हिसाब लें। आप तो सिर्फ डराने वाले हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ का निगहबान है। हज़रत इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की बड़ी ख्वाहिश थी कि सब लोग मुसलमान हो जाएं और हिदायत पर आपकी इत्तबा करें, लेकिन परवरदिगार ने फरमाया कि ईमान नहीं लाएगा मगर पहले जिसके हक में अल्लाह की तरफ से ये सादत लिखी जा चुकी हो, और गुमराह नहीं होगा मगर पहले ही अल्लाह की तरफ से जिसके नसीब में गुमराही लिखी जा चुकी है। हज़रत इब्न अब्बास से एक रिवायत में है जिन्होंने इस चीज़ का इनकार किया जो आपकी तरफ उतारी गई थी, अगरचे उन्होंने ये कहा कि आपसे पहले जो कुछ उतर चुका है हम उस पर ईमान रखते हैं। सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, यानी उनके पास आपका जो जिक्र है उसका इनकार कर दिया और मिसाक को तस्लीम न किया। आप पर जो कुछ उतरा है और आपसे पहले लोगों पर जो उतरा था उसका कुफर किया, तो वो आपकी तहज़ीर को कैसे सुनेंगे, और उनके पास आपका जो इल्म है उसका इनकार कर दिया। हज़रत अबू अल आलिया का कौल है कि ये दोनों आयात ग़ज़वा अहज़ाब के कायदीन के हक़ में नाज़िल हुई, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आलम तारा इलल लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रन व अहल्लु कौमहुम दारल बवार जहन्नमा यस्लौनहा सूरह इब्राहीम। तर्जुमा, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जिन्होंने बदल दिया अल्लाह ताला की नेमतों को नाशुक्री से और उतारा अपनी कौम को हिलाकत के घर में, यानी दोज़ख में झोंके जाएंगे। लेकिन जो मायने हमने पहले बयान किए हैं वो ज़्यादा ज़ाहिर और वाज़ेह हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमरू के हवाले से इब्न अबी हातिम लिखते हैं कि सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम कुरान पढ़ते हैं तो उम्मीद बन जाती है। अल हदीस ला युमिनूना का आराब ये है कि ये साबका जुमले की ताकीद है, और वो जुमला ये है सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, यानी वो दोनों हालतों में कुफ़ार हैं। इसीलिए इसकी ताकीद ला युमिनूना जिक्र फरमाई। ये भी एहतमाल है कि ला युमिनूना खबर हो, क्योंकि तकदीर कलाम इस तरह है इन्नल लज़ीना कफ़रू ला युमिनून। इस सूरत में सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनूना जुमला मुतरज़ा होगा। वल्लाहु अलम। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर
اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ صدی فرماتے ہیں ختم اللہ سے مراد ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ قتادہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں شیطان ان پر غالب آ گیا اور وہ اس کی اطاعت کرنے لگے تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، چنانچہ وہ ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ گناہ دلوں پر چڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، یہی مہر لگانا ہے۔ ابن جریر کا قول ہے کہ مہر دل اور کانوں کے لیے ہوتی ہے۔ قرآن میں اس کی کیفیت کے لیے 3 لفظ ران، تبا اور اکفا لائے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں ران کا لفظ تبا سے کم ہے اور تبا اکفال سے کم ہے اور اکفال ان سب سے شدید ہے۔ عامش کا قول ہے کہ مجاہد نے ہمیں اپنا ہاتھ دکھایا اور فرمایا لوگ سمجھتے تھے کہ دل ہتھیلی کی طرح ہیں، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس سے مل جاتا ہے اور وہ بند ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی چھوٹی انگلی کو بند کر کے دکھایا کہ اس طرح، پھر جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے، پھر ایک اور انگلی کو بند کر دیا، پھر جب مزید گناہ کرتا ہے تو وہ اور سمٹ جاتا ہے۔ مجاہد نے ایک اور انگلی کے ساتھ اشارہ کیا حتیٰ کہ ساری انگلیوں کو بند کر لیا، پھر فرمایا اس طرح اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ مجاہد کہتے ہیں اسے رین بھی کہتے ہیں۔ ابن جریر نے بھی مجاہد سے یہی روایت کیا ہے۔ ابن جریر لکھتے ہیں بعض مفسرین کا قول ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم سے مراد اللہ کی طرف سے ان کے تکبر کی خبر دینا اور دعوت کو سننے سے ان کے آراز کی طرف ہے، جیسا کہا جاتا ہے ان فلانا اسم عن ھذا الکلام، فلان شخص اس بات کے سننے سے بہرا بن گیا۔ ابن جریر فرماتے ہیں لیکن یہ مطلب ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ خود اس نے ہی ان کے کانوں اور دلوں پر مہر ثابت کر دی ہے۔ میں کہتا ہوں زمخشری نے ابن جریر کی تردید میں کافی وضاحت سے کام لیا ہے اور 5 تعویلیں ذکر کی ہیں، لیکن یہ سب ضعیف ہیں۔ اپنے معتزلی ہونے کی وجہ سے اسے یہ سب تکلفات کرنا پڑے، کیونکہ دلوں پر مہر لگا دینا اور حق کو اس تک پہنچنے سے روک دینا ان کے نزدیک کبھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ اگر وہ آنے والی آیات کو سمجھ لیتا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو جس طرح وہ نہیں ایمان لائے تھے اس کے ساتھ پہلی مرتبہ، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اور اس طرح کی دیگر آیات جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، ہدایت کو ان سے دور کر دیا ہے ان کے حق کو ترک کرنے اور باطل پر اڑے رہنے کی وجہ سے۔ اور یہ تو سراسر عدل ہے جو کہ حسین ہے نہ کہ کبھی۔ اگر وہ ان آیات کا بغور مطالعہ کر لیتا تو اسے یہ بات کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی، واللہ اعلم۔ قرطبی لکھتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگانے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، جو کہ ان کے کفر کی جزا ہے، جیسے ارشاد فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، سورہ نساء، بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر بوجہ ان کے کفر کے۔ حدیث شریف میں ہے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ترجمہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ اور صحیح میں حضرت حذیفہ والی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطری دلوں پر اس طرح پیش کیے جاتے ہیں جیسے چٹائی کا ایک ایک تنکا، جو دل انہیں قبول کر لیتا ہے اس پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جو دل انہیں قبول نہیں کرتا اس میں ایک سفید نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ نقطہ بڑھتے بڑھتے دلوں کو گھیر لیتا ہے حتیٰ کہ وہ دل سفید ہو جاتا ہے اور زمین و آسمان کا کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب دوسرا سیاہ دل الٹے کوزے کی طرح ہوتا ہے، نہ اچھی بات اسے اچھی لگتی ہے اور نہ بری بات اسے بری لگتی ہے۔ ابن جریر لکھتے ہیں میرے نزدیک حقیقت وہی حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے اور باز آ جائے تو یہ نقطہ حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں کی دلدل میں دھستا چلا جائے تو یہ سیاہی پھیل کر اس کے سارے دل کو گھیر لیتی ہے، یہی وہ رانا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، مطففین، سورہ مطففین۔ نہیں در حقیقت زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر ان کرتوتوں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو اس سند سے ترمذی نے روایت کیا ہے
اور نسائی نے قتیبہ اور لیث بن سعد سے، ابن ماجہ نے محمد بن عجلان سے، ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ پھر ابن جریر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خبر دی کہ گناہوں کا تسلسل دل کو بند کر دیتا ہے، جب اس پر غلاف آ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس وقت مہر لگا دی جاتی ہے۔ اب اس دل میں ایمان کے داخلے اور کفر سے چھٹکارے کی کوئی راہ باقی نہیں رہ جاتی۔ اسی مہر کا ذکر اس آیت کریمہ ختم اللہ میں کیا گیا ہے۔ اس کی نظیر ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے کہ جب کسی برتن یا مشک وغیرہ کے منہ پر مہر لگا دی جاتی ہے تو اسے توڑ کر کھولے بغیر اس میں سے کچھ بھی نکالا نہیں جا سکتا۔ یہی حال ان دلوں کا ہے جن پر اللہ نے مہر لگانے کا ذکر فرمایا ہے۔ مہر توڑنے اور پردہ ہٹانے کے بغیر ایمان ان میں حلول نہیں کر سکتا۔ واضح رہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم پر وقف تام ہے اور اعلی ابصارہم غشاوۃ الگ مکمل جملہ ہے۔ مہر دل اور کانوں پر ہوتی ہے اور پردہ غشاوۃ آنکھوں پر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر علماء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہی مروی ہے۔ ابن جریر نے بھی یہی نقل کیا ہے۔ ابن جریج کا قول ہے کہ مہر دل اور کانوں پر ہوتی ہے اور پردہ آنکھوں پر ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ سورہ شورى۔ پس اگر اللہ چاہتا تو مہر لگا دیتا آپ کے دل پر۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَارِهِ غِشَاوَةً سورہ جاسیہ، اور مہر لگا دی ہے اس کے کانوں اور اس کے دل پر اور ڈال دیا ہے اس کی آنکھوں پر پردہ۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ میں غشاوۃ کو نصب دیا ہے، ممکن ہے ان کے نزدیک جال فعل یہاں مقدر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں نصب محل کی اتباع سے ہو، جیسے وحور این میں ایک شاعر کا قول ہے الفتها طبنا وماء باردا حتى شتت حمالات عینها۔ یہ اصل میں سقیتها ماء باردا اور معتاقلا رمحا تھے۔ سورت کی ابتدائی 4 آیات میں مومنین کی صفت بیان کی، پھر ان 2 آیتوں میں کفار کا حال بیان ہوا۔ اب منافقین کا ذکر ہوتا ہے جو بظاہر ایماندار بنتے ہیں لیکن ان کے باطن کفر سے لبریز ہیں۔ چونکہ ان کا حال عام لوگوں سے اکثر مخفی ہوتا ہے، اس لیے تفصیل سے ان کی نشانیاں بتائیں، جن میں سے ہر ایک علامت نفاق ہے۔ سورہ برات، توبہ اور سورہ منافقین انہی کے بارے میں اتری۔ سورہ نور اور بعض دیگر صورتوں میں ان کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ لوگ ان سے بچیں اور ان مذموم خصائل سے بھی کنارہ کش رہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ فریب دیا جاتا ہے اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں نہیں فریب دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ نفاق دراصل بھلائی کو ظاہر کرنے اور شر کو پوشیدہ رکھنے کا نام ہے۔ اس کی چند اقسام ہیں۔ اعتقادی، یہ منافق ابدی جہنمی ہے۔ عملی، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ ابن جریج فرماتے ہیں منافق وہ ہے جس کا قول اس کے فعل باطن اس کے ظاہر کے خلاف ہو، اندر اور ہو اور گھر سے باہر اس کے خلاف ہو۔ اجتماع میں انفرادی صورتحال کے برعکس ہو۔ منافقین کی صفات کا ذکر مدنی صورتوں میں ہے، کیونکہ مکہ میں منافقین نہ تھے بلکہ اس کے برعکس لوگ مجبوراً کفر کا اظہار کرتے تھے، حالانکہ باطنی طور پر وہ مسلمان تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو یہاں انصار کے 2 قبائل اوس اور خزرج تھے جو مشرکین عرب کی طرح جاہلیت میں بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ یہود اہل کتاب اپنے اسلاف کے طریقے پر تھے۔ ان کے 3 قبائل تھے، بنو کنکا یہ خزرج کے حلیف تھے، بنو نزیر اور بنو قریظہ یہ اوس کے خلیف تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رنجہ فرمایا، انصار کے دونوں قبائل اوس و خزرج مسلمان ہو گئے۔ یہود میں سے بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، مع سوائے عبداللہ بن سلام کے۔
ابھی تک نفاق کا وجود نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کو ابھی سیاسی دبدبہ حاصل نہیں ہوا تھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود اور مدینہ کے آس پاس مقیم عرب کے بہت سے قبائل کے ساتھ صلح کے معاہدے کر لیے تھے۔ جب غزوہ بدر العظمیٰ کا واقعہ پیش آیا، اس میں اللہ کا کلمہ غالب ہوا، اسلام اور اہل اسلام کو عزت ملی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو مدینہ کا رئیس تھا اور بنو خزرج سے تھا، زمانہ جاہلیت میں دونوں قبائل سے اپنا سردار تسلیم کرتے تھے، بلکہ اس کے بادشاہ بنانے کا اعلان بھی ہو چکا تھا کہ بھلائی آ پہنچی اور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسے بھول گئے۔ اس وجہ سے اسلام اور اہل اسلام اس کے دل میں کھٹکنے لگے۔ جب بدر کا واقعہ ہوا تو وہ کہنے لگا کہ یہ امر تو اب غالب آتا جا رہا ہے، چنانچہ اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے پیروکاروں کی ایک جماعت نے بھی یہ کیا، بعض اہل کتاب بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس طرح مدینہ اور اس کے ارد گرد نفاق قائم ہو گیا، جہاں مہاجرین میں سے کسی نے بھی بزور شمشیر ہجرت نہ کی تھی، بلکہ وہ تو رضائے الہی کی خاطر اپنا مال، اولاد اور وطن چھوڑ کر آئے تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی منافقین جن کا تعلق اوس اور خزرج سے تھا اور جو یہود ان کے پیروکار تھے۔ اس کی یہی تفسیر ابو العالیہ، حسن، قتادہ اور سدی نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی خصلتوں سے آگاہ فرمایا تاکہ عام مسلمان ان کے مسئلے پر دھوکہ نہ کھائیں اور انہیں مسلمان تصور کرتے ہوئے اپنا نہ سمجھ لیں، جس کی وجہ سے کوئی بڑا فساد پھیل جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یعنی وہ صرف زبانی اقرار کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، سورہ منافقون۔ منافق آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، یعنی آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں۔ چونکہ وہ سچ نہیں کہہ رہے، اس لیے انا اور لام تاکید کے ساتھ اپنی گواہی کو پختہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید تاکید کرتے ہوئے یہ کہا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ رب العزت اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ بات اس طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی اور خبر کو جھٹلاتے ہوئے بتایا کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ارشاد فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، سورہ منافقون۔ ترجمہ اللہ گواہی دیتا ہے بلا شبہ منافقین جھوٹے ہیں، اور فرمایا وما ہم بمؤمنین، ترجمہ اور وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یعنی ایمان کو ظاہر کر کے اور کفر کو چھپا کر وہ اپنی جہالت کے سبب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ چیز ان کو نفع دے گی، اور ان کا مکر معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی چل جائے گا، جس طرح بعض مومنین پر چل جاتا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیخلفون لہ کما یخلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون، سورہ مجادلہ۔ جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے، جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور خیال کریں گے کہ وہ کسی مفید چیز پر تکیہ کیے ہیں۔ خبردار یہی وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اس سے آگے ان کے عقیدے کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، ترجمہ اور حقیقت میں نہیں فریب دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ ایک اور جگہ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، سورہ نساء۔ بے شک منافق اپنے گمان میں دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے انہیں۔ بعض قاریوں نے وما یخدعون الا انفسہم کر کے پڑھا ہے۔ دونوں قرأتوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ ابن جریر لکھتے ہیں اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ منافق اللہ اور مومنین کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے، وہ تو بطور تکیہ اپنے اعتقاد کے برعکس بات کو اپنی زبان پر لاتا ہے، تو جواباً کہا جائے گا کہ اس شخص کو جو تکیہ کرتے ہوئے اپنی زبان پر ضمیر کی بات کے برعکس کوئی بات لائے تاکہ جس چیز سے وہ خدشہ محسوس کر رہا ہے نجات پالے۔ اہل عرب اسے بھی مخادع کہتے ہیں۔ اسی مفہوم کے پیش نظر منافق کو اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینے والا کہا گیا ہے، چونکہ وہ بطور تکیہ اپنی زبان سے ایسا عقیدہ ظاہر کرتا ہے جس سے وہ قتل، گرفتاری اور دنیوی عذاب سے چھٹکارا پا لیتا ہے، حالانکہ باطن میں اس کا عقیدہ اور ہوتا ہے۔ اپنے اس فعل سے اگرچہ وہ دنیا میں مومنین کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔
क्योंकि वो उसके लिए जाहिर करता है कि वो अपने फेल से वो उसकी आरजू को पूरा कर रहा है और उसे सुरूर का जाम पिला रहा है, हालांकि वो उसे हिलाकत के घाट पर ले आया है और अजाब का जाम उसे नोश करा रहा है और उसे अल्लाह के गैज़ो गज़ब और ऐसे अजाब का हकदार बना रहा है जिसकी कोई नज़ीर नहीं। इस तरह वो अपने आप को धोखा दे रहा है क्योंकि वो आखिरत के इबरतनाक अंजाम से दो चार है, हालांकि वो इस वहम में मुब्तला है कि इसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। जैसे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरूना। अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन बंदों को ये खबर दे रहे हैं कि मुनाफिकीन अपने कुफ्र व शिर्क और तकज़ीब के साथ अपने रब को नाराज़ करते हुए अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, हालांकि उन्हें इस बात का एहसास और इदराक तक नहीं। वो अपने अंजाम से बेबहरा हैं। इब्ने अबी हातिम लिखते हैं कि इब्ने जरीज इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इजहार करके वो अपनी जान और माल को बचाना चाहते हैं, हालांकि उनके दिल में कुछ और होता है। हज़रत कतादा फरमाते हैं, मुनाफिकों की सिफ़ात अक्सर ये हैं, बद अखलाक, ज़ुबान से तस्दीक करता है लेकिन दिल से इनकार करता है, उसका अमल उसके खिलाफ है। सुबह को एक हालत पर होता है, शाम को उसके बरक्स, शाम को कुछ और सुबह कुछ और। कश्ती की तरह जो हवा के रहमो करम पर है, कभी इधर कभी उधर। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।